बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का जो लेक्चर है वार ऑन टेरर, तो इस टॉपिक को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। इसमें जितनी भी इम्पोर्टेंट डिटेल है तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो इस टॉपिक को मैं शुरू करता हूँ वर्ल्ड वार वन से। ठीक है, मजीद इसमें जो है जो चीज़ें हैं तो वो मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन वर्ल्ड वार वन से शुरू करता हूँ। वर्ल्ड वार वन जो कि 1914 से लेकर 1918 तक रही, ठीक है, जिसमें एक साइड पर जर्मनी था और उसके साथ जो है टर्की था, उस वक्त का जो ओटोमन एम्पायर वो था, और दूसरी साइड पर जो है यूके था, यूएसए था, ठीक है, जो यूरोपियन कंट्रीज थे तो वो थे एक साइड पर। तो इन दोनों की जो लड़ाई थी तो वो चल रही थी। इस अगर देखा जाए तो जर्मनी जो है, अगर वर्ल्ड वार वन में भी जर्मनी था और जो वर्ल्ड वार टू है तो उसमें भी जर्मनी था। तो जर्मनी के बारे में कहते हैं कि ये जर्मनी जो है एक स्ट्रॉन्ग कंट्री इन यूरोप। यूरोप में ये जो है एक स्ट्रॉन्ग कंट्री है, क्योंकि अगर देखें वर्ल्ड वार वन में भी इसको शिकस्त हुई और वर्ल्ड वार टू में भी इसको शिकस्त हुई, लेकिन शिकस्त होने के बाद जो है ये फिर से उभरता है और अपनी जो इकोनॉमी है और बाकी जो चीजें हैं तो इसको क्या करता है, बेटर करता है। तो मतलब कि इस कंट्री में पोटेंशियल था, ठीक है। इसमें लिखते हैं कि इकोनॉमिकली मिलिट्रीली मोर पोटेंशियल, इस कंट्री में इकोनॉमिकली भी और मिलिट्रीली भी पोटेंशियल मौजूद थी। क्योंकि देखे तो एक साइड पर जो है यूएसए जो कि एक स्ट्रॉन्ग कंट्री था, यूके एक स्ट्रॉन्ग कंट्री, इसके अलावा बाकी यूरोपियन कंट्रीज, और इसमें जो है दूसरी साइड पर जो है जर्मनी था और इसके साथ जो है ओटोमन एम्पायर था। लेकिन इस जंग में जो है बदकिस्मती से जर्मनी को शिकस्त होती है। फर्स्ट वर्ल्ड वार डिफीट जर्मनी को इस जंग में शिकस्त हुई। तो इस जंग में शिकस्त होने के बाद जो दुनिया है तो दुनिया की वर्ल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अथॉरिटेटिव सेटअप वाज चेंज। दुनिया की पूरी जो एडमिनिस्ट्रेटिव और अथॉरिटेटिव जो सेटअप था तो वो इसके बाद चेंज हुआ। अगर हम देखें तो पहले इस तरह था कि ये जो सुपर पावर और ये जो चीजें हैं जो अभी जो माने जाते हैं तो ये कॉन्सेप्ट पहले नहीं पाए जाते थे, ठीक है। दुनिया में जो है एक ही सुपर पावर जो है वो मानी जाती थी और वो था ब्रिटेन जो है वो इसलिए इसको सुपर पावर माना जाता था। अगर हम उस टाइम की बात करें 1914 और उस टाइम की 18 की, तो उस टाइम जो है जो ब्रिटेन था तो बहुत सारी कंट्रीज जो है उनकी कॉलोनीज थी, जैसे कि पाकिस्तान था, इंडिया था, श्रीलंका था, ठीक है, बांग्लादेश और अमेरिका खुद भी पहले जो है उनकी कॉलोनी थी, ऑस्ट्रेलिया वगैरह वगैरह। तो बहुत सारे जो कंट्रीज थे तो वो उनकी कॉलोनीज थी, तकरीबन आधी दुनिया जो है उनकी कंट्रोल में थी। तो इसलिए जो सुपर पावर जो है वो मानी जाती थी उस टाइम की तो वो ब्रिटेन थी। तो जब वर्ल्ड वार वन जो है वो खत्म हुआ तो उसके बाद जो है जो दुनिया है आफ्टर वर्ल्ड वार वन वर्ल्ड बिकम बाईपोलर। दुनिया जो है वो बाईपोलर की तरफ चला गया, मतलब कि दो पार्ट्स में जो है दुनिया डिवाइड हो गई। एक तो जो सोवियत यूनियन है जिसका 1922 में वो वजूद में आता है, ठीक है। तो एक साइड पर जो है यूएसएसआर और दूसरी साइड पर जो है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो अब दुनिया जो है वो आइडियोलॉजिकली वो डिवाइड हो गई। एक साइड पर जो यूएसएसआर था तो ये थे कम्युनिस्ट या सोशलिस्ट, और दूसरी साइड पर जो अमेरिका था तो ये थे कैपिटलिस्ट। तो दुनिया जो है आइडियोलॉजिकली हम कहते हैं, इसको कहते हैं कि आइडियोलॉजिकली नजरिए के हिसाब से दुनिया जो है दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई, टू ब्लॉक्स, कम्युनिस्ट एंड कैपिटलिस्ट। कैपिटलिस्ट लेड बाय अमेरिका, एक्चुअली सोवियत यूनियन एक्सपेंड अलायंस। अब इस तरह है कि दोनों जो कंट्रीज थे, अमेरिका वाले जो थे वो कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी वाले थे, इसके मानने वाले थे, तो वो अपने साथ कंट्रीज को मिला रहे थे और अलायंस जो है वो बना रहे थे ताकि उनकी जो ब्लॉक है तो वो मजबूत रहे। दूसरी साइड पर जो यूएसएसआर थी तो वो भी अपनी एक
ساتھ جو ہے وہ کنٹریز ملا رہے تھے، اپنے جو لائک مائنڈڈ کنٹریز تھے تو وہ اپنے ساتھ ملا رہے تھے. لیکن اس میں یہ ہے کہ جو سوویت یونین ہے، اگر اس ٹائم کی میپ اگر ہم دیکھیں، ٹھیک ہے، تو وہ بہت تیزی سے ایکسپینڈ کر رہا تھا. بہت سارے کنٹریز جو ہے وہ ان کے ساتھ مل رہے تھے، الائنس جو ہے وہ ان کے الائی بن رہے تھے. تو اب اس چیز کا جو ڈر تھا تو وہ امریکہ کو ہونے لگا کہ اگر اس طریقے سے یہ ایکسپینڈ کرے گی تو دنیا میں جو ہے ایک جو سپر پاور کی طرح جو ہے وہ وجود میں آئے گا یا ابھرے گا تو وہ تو USSR اور میرا جو ہے وہ نام نہیں رہے گا. تو اب امریکہ جو ہے وہ یہ کوشش کر رہا تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کی جو ایکسپینشن ہے تو اس کو روکا جا سکے. پھر جو ہے یہ ورلڈ وار 2 جو ہے سامنے آتا ہے، جو کہ 1939 سے 1945 تک اس ایرا میں ہوتا ہے، اور جس میں جو ہے جو جاپان ہے، ٹھیک ہے، اس میں جو ہے ایک سائڈ پر جرمنی، پھر اس میں جرمنی تھا اور ساتھ میں جو ہے جاپان تھا، اور دوسری سائڈ پر جو ہے جو باقی کنٹریز تھے تو وہ تھے جس میں امریکہ تھا، ٹھیک ہے، اور رشیا بھی تھا ساتھ میں، اس طرح برٹین بھی تھا اور بھی بہت سارے کنٹریز تھے. تو پہلے جو ہے جس میں جو جاپان ہے تو وہ اٹیک کرتا ہے امریکہ کے جو ڈیفرنٹ فورسز کے ڈیفرنٹ جو بیسز کے، تو ان پر اٹیک کرتا ہے، ٹھیک ہے. تو جس میں جو ہے پھر امریکہ وہ بھی رسپانس کرتا ہے. تو اس میں جو جاپان تھا اور جرمنی تھا تو یہ ایک سائڈ پر تھے. یہ جنگ جو ہے وہ چلتی رہتی ہے اور کافی ٹائم تک جو ہے یہ چلتی رہتی ہے، اور یہ جنگ جو ہے جب ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا تو اس ٹائم جو ہے ہم کہتے ہیں کہ جو امریکہ ہے انہوں نے جو نیوکلیئر پروگرام ہے تو ان پر کام شروع کیا، اور پھر جو ہے جو مین ہیٹن پروجیکٹ ہے ان کا جو سٹی ہے، ٹھیک ہے، تو جس کا نام ہے مین ہیٹن، تو وہاں پر جو ہے یہ پروجیکٹ شروع ہوتا ہے جس کو مین ہیٹن پروجیکٹ کہتے ہیں یا مین ہیٹن پروجیکٹ کہتے ہیں. تو وہ شروع ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے جو نیوکلیئر بوم ہے امریکہ والے وہ بناتے ہیں، اور اس میں سے پھر جو 2 نیوکلیئر بومز ہیں، 2 نیوکلیئر ویپنز جو ہے جاپان کے جو 2 سٹیز کے ہیروشیما اینڈ ناگاساکی، ان 2 شہروں پر وہ گراتے ہیں، جس میں تقریباً 1,29,000 پیپل ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، جس میں زیادہ تر سویلین تھے، ٹھیک ہے. تو اس کے بعد جو ہے پھر یہ جنگ اس نیوکلیئر ویپنز کی استعمال کی وجہ سے یہ جنگ رک جاتی ہے، ٹھیک ہے. اگر یہ نہ ہوتی تو یہ اس طریقے سے ایکسپینڈ کرتی. لیکن اس ایک کاز جو ہے، ایک ریزن جو ہے اس میں جو مانی جاتی ہے تو وہ نیوکلیئر جو ویپنز ہے تو اس کا استعمال بھی ہے، جس کی وجہ سے یہ جنگ رک گیا. تو ایک دفعہ پھر جو ہے جرمنی ڈیفیٹ اگین بٹ گیو a lot of loss to Europe. ایک دفعہ پھر جو ہے جرمنی کو اس جنگ میں شکست ہوتی ہے، لیکن اس نے بہت سارا نقصان دیا یورپ کو، ٹھیک ہے. اب اس طرح ہے کہ ہم نے دیکھا کہ ورلڈ وار 1 کے بعد دنیا بائی پولر ہو گئی. دنیا تو بائی پولر ہو گئی، لیکن یہ دنیا جو ہے آئیڈیالوجیکلی بائی پولر تھی، مطلب کہ صرف نظریے کے بنیاد پر جو ہے دنیا جو ہے 2 پارٹس میں ڈیوائڈ تھی، ایک طرف کیپٹلسٹ اور دوسری طرف کمیونسٹ. لیکن اب مسئلہ یہ ہوا کہ ورلڈ وار 2 کے بعد اب امریکہ کے پاس نیوکلیئر ویپنز آ گیا، ٹھیک ہے. تو اب دنیا جو ہے نیوکلیئر ویپن جو ہے ان کے پاس آ گیا. اگر نیوکلیئر ویپنز کی بات کروں تو سب سے پہلے جو نیوکلیئر بوم بنایا تھا تو وہ امریکہ نے بنایا تھا. اس کے بعد جو ہے پھر رشیا نے بنایا تھا، پھر جو ہے UK والوں نے بنایا، فرانس نے، چائنا نے، اور اس کے بعد انڈیا اور پاکستان نے بنایا، ٹھیک ہے. تو اب امریکہ نے جب نیوکلیئر جو پاور ہے وہ حاصل کیا تو اب رشیا جو ہے وہ بھی اسی کوشش میں تھا کہ اب وہ جو بیلنس تھی ہمارے دونوں کے درمیان تو وہ نہ رہی. تو اب وہ یہ کوشش کر رہے تھے کہ وہ بھی کسی نہ کسی طریقے سے یہ جو نیوکلیئر جو ویپنز ہے تو اس کو بنائے، یہ جو نیوکلیئر بوم ہے تو اس کو بنائے. کیونکہ اس میں دیکھیں کہ ورلڈ وار 2 کو ختم کس نے کیا؟ امریکہ والوں نے، جس کے پاس جو ہے نیوکلیئر بوم تھے، اس کے استعمال سے انہوں نے اس جنگ کو ختم کیا. تو اب اسے ہم کہتے ہیں کہ
एज ए सुपर पावर जो है वो सामने जो उभरा तो वो अमेरिका आया। अब वो कंट्रीज जो कि पहले सिर्फ आइडियोलॉजिकली अमेरिका के साथ मिल रहे थे या यूएसएसआर के साथ मिल रहे थे, तो अब वो जो है उन पर हम कहते हैं कि न्यूक्लियर भी इन पर डिपेंडेंट हो गए, न्यूक्लियरली मतलब कि मिलिट्रीली भी उन पर डिपेंडेंट हो गए कि वो अमेरिका है या रशिया जो है यूएसएसआर उस टाइम की, तो वो हमारी हेल्प करेगी इस चीज में भी। अगर हम फॉर एग्जांपल अगर बात करें पाकिस्तान की बात करें या इंडिया की बात करें, फिर जो है यूएसएसआर ने भी 1949 में बनाया था, ठीक है। 1945 में अमेरिका ने बनाया था, फिर 1949 में यूएसएसआर वालों ने भी बनाया। तो अब इंडिया और पाकिस्तान की अगर बात करें तो इंडिया जो है वो यूएसएसआर ब्लॉक में चला गया। एक अगर देखें कि अपनी जो है अपने आप को सिक्योर करने के लिए, अपने बॉर्डर्स को सिक्योर करने के लिए वो इस साइड पर चले गए, क्योंकि देखें जो यूएसएसआर है तो इनकी आइडियोलॉजी अगर हम देखें तो कम्युनिस्ट है, ठीक है। तो जो कि उनके साथ जो है इंडिया है तो इनकी अपनी एक आइडियोलॉजी, अपनी जो है सोच है। और पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान जो है यहाँ पर इस्लाम, तो इस्लाम और वहाँ पर जो है हम अमेरिका ब्लॉक में चले गए जहाँ पर कैपिटलिज्म है। तो इस्लाम और कैपिटलिज्म का या इस्लाम और सोशलिज्म का एक ये तमाम जो है एक दूसरे से डिफरेंट है, कोई लिंक नहीं है। इस्लाम जो है एक अलग रिलीजन है, एक अलग बिलीफ जो है रखने वाला मजहब है, और कैपिटलिज्म। लेकिन हम जो है अगर अमेरिका की साइड पर चले गए और वो जो है यूएसएसआर की साइड पर चले गए, तो हमारा जो मेन एम था तो वो अपने अपने जो बॉर्डर्स है, अपने अपने कंट्रीज के तो इनको बचाना था, इनको इनकी डिफेंस के लिए हम चले गए। तो मतलब कि कोई आइडियोलॉजिकल लिंक अब नहीं था। पहले जो थे कंट्रीज तो आइडियोलॉजिकली उनके साथ मिल रहे थे, लेकिन अब अपने आप को बचाने के लिए कोई जो है वो यूएसएसआर ब्लॉक को ज्वाइन करता था, तो कोई जो है अमेरिकन ब्लॉक को ज्वाइन करता था, इसलिए ताकि वो हमें जो है ये जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है या ये जो न्यूक्लियर वेपन्स है, ये जो चीजें हैं तो हमें प्रोवाइड करें, ताकि फ्यूचर में हमें कोई मसला पेश आए इनमी कंट्री के साथ तो हम उनका मुकाबला कर सके। तो इसलिए वर्ल्ड बाइपोलरी मिलिट्रीली अलायंस डिपेंड मिलिट्रीली ऑन बोथ सुपर पावर्स। फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये हमने देखा कि इंडिया एंड पाकिस्तान नो आइडियोलॉजिकल पॉइंट, पाकिस्तान अमेरिका कैपिटलिज्म इस्लाम तो डिफरेंट है। सोवियत एक्सपेंड कंटिन्यूज। अब जो सोवियत यूनियन था तो वो मुसलसल एक्सपेंड कर रहा था, तो इस चीज का जो थ्रेट है तो वो अमेरिका को होने लगा कि अमेरिका जो है वो ये जो यूएसएसआर है तो ये तो मुसलसल एक्सपेंड कर रहा है, तो अब इसकी जो एक्सपेंशन है तो उसको रोकना था। अलायंस टू स्टॉप सोवियत, उन कंट्रीज को रोकना था और कि वो जो है यूएसएसआर की हिस्सा ना बने। तो इसके लिए उन्होंने ये जो दो ट्रीटीज है सामने लाए, सीटो और सेंटो, ठीक है, तो ये सामने लाए। तो इनका और ये जो है किस रीजन में, यही जो साउथ एशिया रीजन है इसी में पाकिस्तान, इंडिया या ईरान, अफगानिस्तान, इस रीजन में जो है ये लाए, ताकि इस रीजन में जो है जो यूएसएसआर है तो इसकी एक्सपेंशन ना हो। तो उन लोगों की जो अमेरिका है तो उन लोगों की ये कोशिश थी कि दो तरीकों से इसकी एक्सपेंशन को रोका जा सके। एक जो है इसकी जो आइडियोलॉजिकल एक्सपेंशन है ऑफ सोवियत यूनियन तो इसको रोका जा सके, और दूसरा जो है जो फिजिकल पार्ट है ऑफ सोवियत तो कोई कंट्री जो है इसकी फिजिकल पार्ट ना बने। इसको हम देखते हैं। इसका मतलब ये है कि आइडियोलॉजिकल एक्सपेंशन को इस तरीके से रोकना है कि फॉर एग्जांपल एक कंट्री है, ठीक है, चाइना की फॉर एग्जांपल एग्जांपल ले लें। अब वो जो है फिजिकली जो है उसकी अलायंस तो नहीं है, लेकिन वो जो है उनकी जो आइडियोलॉजी है तो वो अपने कंट्री में मानते हैं और इसको फॉलो करते हैं। मतलब कि आइडियोलॉजिकली वो जो है सोशलिस्ट या जो है वो कम्युनिस्ट है। तो अमेरिका की ये कोशिश थी कि इसको रोका जा सके कि कोई भी कंट्री ऐसा
نہ کریں. فار ایگزامپل پاکستان جو ہے وہاں پر کمیونزم یا سوشلزم آ جائے تو اس کو روکنا تھا. دوسرا جو ہے کوئی کنٹری فزیکلی جو ہے اس کی الائے بن جائے تو اس کو بھی روکنا تھا. تو اس کے لیے انہوں نے یہ سیٹو اور سینٹو دونوں جو ہے وہ بنائے. پاکستان کی بات کریں تو پاکستان میں بھی ایک ٹائم تھا جس میں جو ہے کمیونسٹ پارٹی پاکستان میں موجود تھی اور ہمارے پاکستان کے جو بہت بڑے مشہور شاعر فیض احمد فیض تو وہ اس کو لیڈ کر رہا تھا جو کہ بعد میں وہ ختم ہوا. ٹھیک ہے. اب پاکستان جو ہے وہ اس امریکن بلاک میں چلا گیا تھا. ٹھیک ہے. اور جب ہم نے سیٹو اور سینٹو جو ہے ان کے بھی پارٹ بنے تو امریکہ جو ہے یو ایس ایس آر پر نظر رکھنے کے لیے انہوں نے پاکستان سے ہیلپ مانگی کیونکہ ہم ان کے اس ٹائم جو ہے وہ الہی تھے. تو پاکستان نے کیا پاکستان نے جو ہے جو خیبر پختونخوا ہے تو ان کا جو کیپٹل ہے پشاور تو پشاور میں ایک سیکرٹ ایئر بیس ہے وہ امریکہ کو دیا. وہاں پر امریکہ کے ملٹری موجود تھے, ان کے جو ایروپلینز اور تمام جو چیزیں تھے تو وہ وہاں پر موجود تھے اور ان ایریا سے جو ہے امریکہ والے یو ایس ایس آر کی جاسوسی کرتے تھے اور مطلب کہ پلینس اڑاتے تھے بہت اوپر تک. ٹھیک ہے. ایسے ٹیکنالوجی ایسے پلینس جو کہ بہت اوپر تک اڑتے تھے جس میں یہ U2 جو لکھا گیا ہے جس کو لیڈی ڈروگن بھی کہتے تھے. تو یہ پلینس جو ہے اس ٹائم کے جو بہترین پلینس تھے ایروپلینس جو کہ بہت اونچائی پر بھی جاتے تھے اور کلیئرلی جو ہے اس ٹائم کے حساب سے وہ پکچر جو ہے وہ کیپچر کرتے تھے. تو یہ ان کے پاس تھے تو اسپائی کے طور پر وہ کام کرتے تھے جو کہ جو اڈے پرووائڈ کیے تھے تو وہ پاکستان نے پرووائڈ کیے تھے. تو اب امریکہ وہ تو اپنے آپ کو سپر پاور سمجھ رہا تھا لیکن اب جو یو ایس ایس آر ہے تو وہ بھی تو چپ نہیں بیٹھا تھا, ان کو بھی تمام چیزوں کا علم تھا اور تمام چیزوں پر وہ نظر رکھ رہا تھا. تو اب ایک ایروپلین ہے ٹھیک ہے جو کہ جو یو ایس ایس آر کی جو ٹیریٹری ہے تو اس کے اوپر جو ہے وہ جا رہا ہے اور اسپائی کا کام کر رہا ہے جو کہ یو ایس ایس آر والوں نے ہٹ کیا. ہٹ کرنے کے بعد وہ ایروپلین جو ہے وہ گرتا ہے, ڈسٹرائے ہوتا ہے اور اس میں جو پائلٹ ہوتا ہے تو وہ پیراشوٹ کے تھرو وہ نیچے آتا ہے اور یو ایس ایس آر والے اس کو پکڑتے ہیں اور ان سے جو ہے پھر پوچھتے ہیں جس کے بعد وہ جو پائلٹ ہے تو وہ کیا کرتا ہے وہ کنفیس بھی کرتا ہے کہ میں جو پاکستان ہے پشاور ایئر بیس سے تو اس سے اڑا تھا. ٹھیک ہے. تو اور یہ جو ایروپلین ہے تو جو سینٹرل ایشین جو کنٹریز ہے تو اس وہاں پر جو ہے یہ گرا تھا جو کہ ابھی تو یو ایس ایس آر کا حصہ نہیں ہے لیکن اس ٹائم جو ہے وہ یو ایس ایس آر کا حصہ تھا, وہ کنٹریز وہ پارٹ تھے. اور جس میزائل سے ہٹ کیا تھا تو اس کو سیم میزائل کہتے ہیں. کیپچر پائلٹ بائی یو ایس ایس آر. ٹھیک ہے. اور پائلٹ نے جو ہے وہ کنفیس بھی کیا. تو اب جو یو ایس ایس آر ہے جو رشیا ہے اب ٹائم کی تو اس نے پاکستان کو تھریٹ کیا کہ آپ نے جو ہے امریکہ کی ہیلپ کی ہے ہمارے خلاف تو اب ہم کسی بھی وقت پاکستان کے کسی بھی جو ایئر بیس ہے تو اس پر اٹیک کر سکتے ہیں. آپ نے جو ہے کیوں اپنی زمین جو ہے ہمارے خلاف امریکہ کو دیا, ان کو یوز کرنے دیا. تو اب ہم کسی بھی ٹائم جو کہ پاکستان کے لیے وہ ایک ٹف ٹائم تھا اس ٹائم. ٹھیک ہے. اور وہ چاہے سویلین ایئر بیس کیوں نہ ہو, وہ کراچی کا ہی کیوں نہ ہو یا پشاور کا جو سویلین ایئر بیس ہے تو وہ کیوں نہ ہو, ہم وہاں پر اٹیک کریں گے. تو اب اگر ایک تھوڑی بہت چانس تھی پاکستان کے بعد یا ایک امید تھی کہ ہماری جو ریلیشن ہے تو ان کے ساتھ اچھی ہو جائے تو اب تو مکمل کوئی امید ہی نہ رہی. اور اب پاکستان کے پاس اور کوئی آپشن بھی نہیں تھا تو اب مجبوراً جو ہے پاکستان کو اب مور کلوزر ہونا پڑا امریکہ کی طرف. ٹھیک ہے. کیونکہ امریکہ وہ بھی سپر پاور تھا اور جو رشیا تھا تو وہ بھی سپر پاور تھا تو اب کوئی اور آپشن ہی نہیں تھا پاکستان کے پاس.
لیکن پھر خیر وہ جو حالات تھے تو وہ اس ٹائم جو ہے پھر اس ٹائم جو گورنمنٹ تھی تو وہ ایوب خان کی تھی، مارشل لا تھی پاکستان میں. پھر اس نے نیگوسیشن وغیرہ سے وہ جو پرابلم تھی تو اس کو سولو کر دیا. اب جو ایوب خان کا ایرا ہے تو اس میں جو امپورٹنٹ ایونٹ ہے 1965 کا وار ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب پاکستان نے جب امریکہ کو جوائن کیا تھا تو اس مقصد سے جوائن کیا تھا کہ وہ ہماری جو ہے وہ ہیلپ کرے گا، ملٹریلی ہیلپ کرے گا، جو نیوکلیئر ویپنز کے جو چیزیں ہیں تو وہ پرووائڈ کرے گا اگر پاکستان پر کوئی ٹف ٹائم آئے گا. تو 1965 میں جو ہے جب پاکستان اور انڈیا کی لڑائی ہوتی ہے جو کہ لاہور سیکٹر پر، سیالکوٹ جس میں چپنڈا سیکٹر جو ہے یا کشمیر کے سائڈ پر ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو مختلف جگہوں پر یہ مختلف پارٹس میں یہ لڑائی ہوتی ہے اور جس میں کہتے ہیں کہ سیکنڈ لارجسٹ ٹینک بیٹل آفٹر ورلڈ وار 2 دو کنٹریز کے درمیان جو کہ ابھی ابھی آزاد ہوئے ہیں، اتنے ٹائم بھی نہیں ہوا ہے، اور ان دو کنٹریز کے درمیان اتنی بڑی جنگ ہوتی ہے کہ کہتے ہیں کہ ورلڈ وار 2 کے بعد ٹینکوں کی جو سب سے بڑی لڑائی ہوئی تو وہ ان دو کنٹریز کے درمیان تھی. اور پاکستان کے پاس تو ظاہری بات ہے کہ اتنے ٹینکس اور ٹیکنالوجی یہ چیزیں وغیرہ نہیں تھے. پاکستان کے پاس پاکستان کی طرف سے اتنے ٹینکس یوز نہیں ہوئے تھے. جو زیادہ ٹینکس یوز ہوئے تھے تو وہ انڈیا کی سائڈ سے یوز ہوئے تھے جو کہ یو ایس ایس آر نے ان کو پرووائڈ کیے تھے. ٹھیک ہے، اور یو ایس ایس آر نے کیوں پرووائڈ کیے تھے؟ وہ اس لیے پرووائڈ کیے تھے کہ کیونکہ ہم نے جو ہے امریکہ کے علاقے تھے. ٹھیک ہے، ہم نے جو ہے پشاور ایئر بیس سے جو حملہ ہوا تھا، جو اٹیک ہوا تھا، اس میں جو ہے امریکہ کو سپورٹ کیا تھا. تو اب ظاہری بات ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنا بدلہ لینا چاہتے تھے، تو انہوں نے انڈیا کی جتنی ہو سکی اتنی انڈیا کی ہیلپ کی. ٹھیک ہے، تو خیر اس جنگ میں جو ہے پاکستان سروائیو کرتا ہے اور پاکستان جو ہے اس جنگ میں بچتا ہے اور پاکستان جو کیم کرن ریجن ہے تو اس کو کیپچر کرتا ہے. ٹھیک ہے، جو انٹرنیشنل باؤنڈری ہوتی ہے، جو ڈکلیئر باؤنڈری ہوتی ہے تو پاکستان اس کو کراس کرتا ہے. کیم کرن جو کہ انڈیا کی ریجن میں آتا ہے تو پاکستان اس کو کیپچر کرتا ہے. تو کراس انٹرنیشنل باؤنڈری پاکستان کرتا ہے اور وہ جو اس آسٹریلین یا امریکن کی نیوز پیپر جو ہے آپ لوگ اگر گوگل پر سرچ کر لیں تو اس میں ابھی بھی جو ہے یہ چیز موجود ہے کہ پاکستان جو ہے یہ جنگ جیت جاتا ہے. اس کے بارے میں بہت ساری باتیں ہیں، کوئی کہتا ہے کہ یہ انڈیا نے جیتا، کوئی کہتا ہے کہ پاکستان نے جیتا. جس نے بھی جیتا بس وہ ان کو چھوڑے، لیکن پاکستان جو ہے اس میں سروائیو کرتا ہے کیونکہ بہت بڑا اٹیک تھا. ٹھیک ہے، ٹینکوں کی، اور پاکستان جو ہے اس میں سروائیو کرتا ہے کیونکہ پاکستان جو ہے اس طرح ہے کہ پاکستان اس امید پر تھا کہ امریکہ جو ہے وہ ان کی ہیلپ کرے گا، لیکن امریکہ نے جو ہے پاکستان کی ہیلپ نہیں کی. اب ایک سائڈ پر جو انڈیا تھی تو انڈیا کی ہیلپ تو یو ایس ایس آر نے کی، ٹینکس پرووائڈ کیے، ویپنز جو ہے وہ پرووائڈ کیے، باقی جو چیزیں تھی تو وہ پرووائڈ کی، لیکن پاکستان کے پاس تو یہ چیزیں اتنی ایڈوانس ٹیکنالوجی اور یہ چیزیں وہ تو نہیں تھی. اب ایک سپر پاور کی ٹیکنالوجی جو ہے اور دوسری سائڈ پر پاکستان جیسا ملک تو بہت مشکل تھا. پاکستان نے جو ہے امریکہ سے ہیلپ لی، لیکن امریکہ نے جواب میں کیا کہا؟ امریکہ نے جواب میں کہا کہ یہ جو جنگ اور لڑائی یہ جو چیزیں ہیں تو یہ اچھی چیزیں نہیں ہیں. ٹھیک ہے، یہ جو چیزیں ہیں تو یہ اچھی چیزیں نہیں ہے، اس سے امن جو ہے وہ تباہ ہوتا ہے، اس سے پیس جو ہے وہ ختم ہوتا ہے. تو لہٰذا ہم کسی بھی سائٹ کی، کسی بھی کنٹری کی ہیلپ نہیں کریں گے. اب ہم جو ہے ایک ہماری جو امید تھی کہ امریکہ ہماری ہیلپ کرے گا تو اس نے ہماری ہیلپ نہیں کی. انڈیا کی تو یو ایس ایس آر ہیلپ کر رہا تھا، لیکن یہاں پر جو ہے پاکستان کی ہیلپ جو ہے وہ نہیں کی گئی امریکہ کی سائڈ سے. اور پھر 1971 کی جب وار ہوتی ہے ہماری، ٹھیک ہے، جس میں پھر فال آف ڈھاکہ ہوتا ہے، تو اس جنگ میں بھی امریکہ نے ہیلپ نہیں کی پاکستان کی.
ٹھیک ہے. اور اس طرح ہے کہ جب انہوں نے جو ہے ہیلپ نہیں کی تو پاکستان جو ہے اس سے ناراض ہوتا ہے. لیکن امریکہ کو لگتا ہے کہ اس ریجن میں جو ہے اگر کوئی ہمیں جو ہے وہ ہیلپ آؤٹ کر سکتا ہے اس ریجن میں تو وہ پاکستان ہے. تو وہ دوبارہ جو ہے پاکستان کے ساتھ دوستی کرتا ہے اور اس کو مناتا ہے. تو پاکستان اس امید پہ تھا کہ ٹھیک ہے 1965 میں انہوں نے ہیلپ نہیں کی لیکن فیوچر میں ہماری ہیلپ کرے گا. لیکن جب 1971 کی وار ہوتی ہے تو اس میں بھی وہ ہیلپ نہیں کرتا. وہ کل کے نہیں کہتا لیکن کہتا ہے پاکستان کو کہ ہماری جو نیول فورسز ہے تو وہ آ رہے ہیں آپ کی ہیلپ کے لیے، جو کہ انہوں نے جھوٹ بولا تھا اور نہیں آئے. ٹھیک ہے، جو کہ بعد میں انہوں نے خود ہی کہا کہ ہم نے پاکستان کو دھوکہ دیا تھا. تو یہ وار جب ہوتی ہے اور پھر پاکستان جو ہے دو پارٹس میں ڈیوائیڈ ہوتا ہے. اس کے بعد پھر ذوالفقار علی بھٹو آتا ہے جو کہ پہلے سول مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بنتا ہے، پھر پریزیڈنٹ بنتا ہے اور پھر پاکستان کے پرائم منسٹر بنتے ہیں. تو جب ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کے پرائم منسٹر بنتے ہیں اور وہ دیکھتا ہے کہ ہماری جو ہے اگر وہ جو بلاک ہے امریکن بلاک ہے اس کو ہم نے جوائن کیا تھا تو ہمارا جو ایم تھا تو وہ یہ تھا کہ امریکہ ہمیں جو ہے جو مشکل وقت ہے تو اس میں سپورٹ کرے گا، جو کہ اس نے نہیں کیا. تو اب جو ذوالفقار علی بھٹو ہے تو اس نے یہ کوشش کی کہ اب وہ جو امریکن بلاک ہے تو اس کو چھوڑا جائے، اس کو چھوڑے، اور جو یو ایس ایس آر بلاک ہے تو اس کی سائٹ پر انہوں نے توجہ دی اور ان کے ساتھ ریلیشنز اچھے کرنے کی کوشش کی. اور ان ہی کوششوں کی وجہ سے پھر 1972 میں سٹیل مل جو ہے وہ رشیا کی سائٹ پہ پاکستان میں لگتا ہے. اور 1974 میں جو ہے پاکستان یہ جو دونوں گروپس ہیں سیٹو اور سینٹو ان دونوں کو لیفٹ کرتا ہے، چھوڑتا ہے. مطلب کہ پاکستان نے اب جو امریکن بلاک ہے تو اس کو چھوڑا. تو اب امریکہ جو کہ اپنے آپ کو سپر پاور سمجھتی ہے تو اب ظاہری بات ہے کہ کوئی بھی بندہ یا کوئی بھی کنٹری یا کوئی بھی شخص جو ہے امریکہ کے خلاف ہوتا ہے تو امریکہ اس کے ساتھ کیا کرتا ہے. ٹھیک ہے، ذوالفقار علی بھٹو کی اگزامپل ہمارے سامنے ہے، کنگ فیصل کی اگزامپل ہے، صدام حسین کی اگزامپل ہے، کرنل قذافی کی اگزامپل ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے باقی بہت سارے لوگس ہیں، سینکڑوں لوگس ہیں جن کی اگزامپلس ہمارے پاس ہے، ٹھیک ہے، سامنے ہے، جو کہ امریکہ کے خلاف ہوئے اور امریکہ نے ان کے ساتھ کیا. تو اب جب امریکہ کو پتہ چلا کہ جو ذوالفقار علی بھٹو ہے وہ ہمارے کام کا آدمی نہیں ہے تو ان کو راستے سے ہٹایا. ٹھیک ہے، اور 4 اپریل 1979 کو ذوالفقار علی بھٹو جو ہے اس کو پھانسی ہوتی ہے. اب یہ جو 78 ہے اور 79 ہے، 1978 1979 یہ جو 2 سال ہے تو یہ اس ریجن کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور بہت ہی بڑا چینج اس ریجن میں آیا. ٹھیک ہے، مطلب کہ پاکستان افغانستان اس ریجن کے لیے. افغانستان کی سائٹ پر ذرا جاتے ہیں. افغانستان میں جو ہے پہلے کیا ہوتا تھا، کنگ شپ ہوتی تھی، ایک کنگ دوسرا کنگ، اس طریقے سے کنگ شپ وہاں پر ہوتی تھی. تو وہاں کا جو لاسٹ کنگ تھا جس کا نام تھا کنگ ظاہر شاہ، کنگ ظاہر شاہ کا کزن تھا جس کا نام تھا داؤد خان. اور یہ جو داؤد خان تھا کہا جاتا ہے کہ یہ پرائم منسٹر تھا ظاہر شاہ کے ساتھ، یہ پرائم منسٹر تھا 1960s میں. ٹھیک ہے، وہ افغانستان کا پرائم منسٹر تھا انڈر دی کنگ شپ آف ظاہر شاہ. لیکن یہ جو داؤد خان ہے تو یہ ریولوشن لاتا ہے 1972 میں، ریولوشن داؤد خان اگینسٹ ظاہر شاہ، اور پاکستان کے جو ہے پہلے پریزیڈنٹ بن جاتے ہیں. اس طرح کے جو ظاہر شاہ تھا تو اس نے کوشش کی کہ دونوں جو کنٹریز ہے یو ایس ایس آر ہے یا افغانستان
जो अमेरिका है तो अपनी जो रिलेशंस है दोनों के साथ जो है वो हम कहते हैं कि ना बहुत ज़्यादा जो है वो अमेरिका की साइड पर वो झुकी हो और ना जो है वो यूएसएसआर की साइड पर वो ज़्यादा झुकी हो। ठीक है, तो इनकी ये कोशिश थी, लेकिन जो यूएसएसआर था तो वो चाहता था कि वो इनकी साइड पर आ जाए और अमेरिका जो है वो अपनी साइड पर जो है अपनी इलाई जो है इनको बनाना चाहते थे। तो ये जो दाऊद खान था तो ये उस टाइम जो है जो यूएसएसआर है तो उनका क्लोज था, तो उनकी मदद से उन्होंने किंग ज़ाहिर शाह को हटाया और दाऊद खान को पाकिस्तान का अफगानिस्तान का प्रेसिडेंट बनाया। और इस तरह जो है फिर ये प्रेसिडेंट होता है। लेकिन 1978 में जो है एक रेवोल्यूशन आता है अफगानिस्तान में जिसको सौर रेवोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, और जो दाऊद खान है और इसकी जो होल फैमिली है तो इसको मार दिया जाता है, जिसमें दाऊद खान उसकी पूरी जो फैमिली है तो इसको मार दिया जाता है। और वो क्यों, तो वो भी देखते हैं। इस तरह के दाऊद खान अगर स्टार्ट में हम देखें तो दाऊद खान जो है पहला जो है फेवर में था किसका, वो यूएसएसआर की फेवर में था। ठीक है, दाऊद फर्स्ट एंड फेवर रशिया दिन अगेंस्ट देयर आइडियोलॉजी। और वो क्यों हुआ, इस तरह है कि इसको जो लाया था तो वो भी यूएसएसआर वालों ने लाया था। फिर एक टाइम जो है ये विजिट करता है, मॉस्को विजिट करता है और वहाँ की मॉस्को की जो इंटेलिजेंस है तो वो इनको कहता है कि जो अफगानिस्तान है तो अफगानिस्तान में एक एनजीओ ग्रुप है जो कि यहाँ पर अफगानिस्तान में काम करता है, मेडिकल कोई काम करता है यहाँ पर। ठीक है, तो इसमें जो है अमेरिका के कुछ CIA वाले लोग हैं, तो लिहाजा आप जो है ये जो एनजीओ वाले हैं तो इसको अफगानिस्तान से निकाले। ठीक है, क्योंकि वो यहाँ पर आए हैं और इस रीजन में जो है जासूसी करता है और हमारे खिलाफ जो है वो डेटा इकट्ठा कर रहा है, तो आप लिहाजा इनको हटाएं। और दूसरी जो है उस टाइम अफगानिस्तान की जो रिलेशन थी तो इजिप्ट के साथ वो अच्छी थी, उनके साथ एक एग्रीमेंट हुआ था उस टाइम की अफगानिस्तान और इजिप्ट की, जिसमें जो है जो इजिप्ट है तो वो अफगानिस्तान की जो फोर्सेस है तो इसको ट्रेनिंग देंगे। इजिप्ट फोर्सेस की ट्रेनिंग अफगान फोर्सेस। तो इजिप्ट जो है उस टाइम इलाई था किसका, अमेरिका था। तो अब इजिप्ट से ट्रेनिंग लेना ऐसा है जैसे कि अमेरिका से ट्रेनिंग लेना। तो यूएसएसआर वालों ने उनसे कहा कि एक तो आप ये एनजीओ अपनी कंट्री से निकालें क्योंकि इसमें जो है अमेरिका के बंदे हैं, और दूसरा आप ये जो ट्रेनिंग है तो वो इजिप्ट के फोर्सेस के साथ ना करें। तो इट्स मीन अफगानिस्तान इज गोइंग टू बी प्रो अमेरिका। ठीक है, मतलब कि अगर आप इजिप्ट से ट्रेनिंग लेंगे तो इट्स मीन अफगानिस्तान इज गोइंग टू बी प्रो अमेरिका। तो इस चीज़ पर जो है दाऊद खान ने इनको इनकार किया, जिसकी वजह से जो है फिर उसकी डेथ होती है। और इसकी ऐसी डेथ होती है कि पूरी जो फैमिली है तो इनकी डेथ होती है और इसका जो वजूद है तो उसका भी पता नहीं चलता। लेकिन फिर बहुत टाइम बाद जो है एक इस तरह के जब ये विजिट करता है इजिप्ट तो वहाँ का उस टाइम जो प्रेसिडेंट था तो वो एक गिफ्ट देता है, इसको एक नेकलेस देता है दाऊद खान को जिस पर कुरान पाक का कोई नुस्खा लिखा होता है जो कि हर टाइम उसके गले में होता था। तो जो गोल्ड होता है तो ये इसको जंग नहीं लगता। तो फिर जब उसकी जो डेथ होती है पूरी फैमिली की तो इसको एक ही कब्र में तमाम लोगों को वो दफनाया जाता है। बाद में जो है जब उस जो इज्तिमाई कब्र है इसको खोला जाता है तो एक स्केलेटन थी जिसके जो गले है इसमें वो डायमंड का वो जो नेकलेस था गोल्ड का तो वो उसके गले में था, जिसके बाद शनाख्त होती है कि ये है दाऊद खान। ठीक है, तो इस तरीके से तो इसको मारा जाता है। बस मेन जो एम था तो ये था कि उसको मार दिया जब वो यूएसएसआर के खिलाफ हो गया। तो मतलब कि देखे कि दोनों कंट्रीज जो है अपनी इंटरेस्ट के लिए किस तरीके से
وہ پوری جو دنیا ہے تو اس کو اپنی انگلیوں پر نچاتی ہے، جس کو چاہے وہ مرواتی ہے اور اپنی جو ہے وہ منمانی کرتا ہے۔ اور 1979 میں جو ہے ذوالفقار علی بھٹو کی ڈیتھ ہوتی ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو جو کہ پہلے ہماری جو کنٹری تھی تو وہ امریکن بلاک میں تھے، جو کہ امریکن بلاک کو چھوڑ کے وہ USSR بلاک میں چلا گیا، تو ذوالفقار علی بھٹو کی ڈیتھ ہو گئی۔ اور جو داؤد خان تھا جو کہ پہلے USSR کی بلاک میں تھا، امریکن بلاک میں چلا گیا، تو اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ ٹھیک ہے، تو یہی کانسیپٹ جو ہے پھر ڈیولپ ہوا کہ ان دونوں کا جو موت کی جو ریسپانسبل ہے کہ یہ دونوں جو سپر پاور ہے تو یہ ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے جو نور محمد ترکی ہے جو کہ ایک پولیٹیکل لیڈر تھا افغانستان میں، ایک ڈیموکریٹک طریقے سے جو ہے وہ وہاں پر آتا ہے اور حکومت بناتا ہے، تو اس کی بھی ڈیتھ ہوتی ہے۔ ستمبر 1979 میں اس کی بھی ڈیتھ ہوتی ہے۔ تو مطلب کہ دیکھیں اس ٹائم میں 1978 میں پھر اور وہ جو ہے داؤد خان کی، پھر 79 میں ذوالفقار علی بھٹو کی، اس طریقے سے 79 میں نور محمد ترکی کی بھی ڈیتھ ہوتی ہے۔ تو لوگوں کو پتا چلا کہ امریکہ اور جو USSR والے ہیں تو وہی جو ہے اپنی انٹرسٹ کے لیے یہ کام کر رہے ہیں۔ اب جو USSR تھی تو انہوں نے ڈائریکٹ جو ہے وہ اٹیک کیا افغانستان کے اوپر، کہ یہ کیا مطلب کہ آنکھ مچولی ہم کھیل رہے کہ اس بندے کو مار دیا، اس نے بندے کو مار دیا، تو بس انہوں نے ڈائریکٹ جو ہے وہ اٹیک کیا افغانستان کے اوپر۔ اور وہ آرمی کی وہ نمبر ہوتی ہے نا، نمبرنگ، تو اس کی جو 40th آرمی تھی آف USSR اٹیک افغانستان، اور وہ جو ہے اٹیک کرتا ہے اور اوکوپائی کرتا ہے کابل کو، اور جو پریزیڈنٹ ہے ٹھیک ہے تو اس کو کل کر دیتا ہے اور اس پورے جو ریجن ہے تو اس کو کیپچر کرتا ہے۔ تو اب اس میں دیکھیں کہ جو امریکہ ہے تو ان کی تو یہ کوشش تھی نا کہ جو USSR ہے تو اس کو آئیڈیالوجیکلی بھی روکا جائے، اس کو فزیکلی بھی روکا جائے، لیکن اب جو USSR ہے تو وہ آئیڈیالوجیکلی بھی وہاں پر انٹر ہوئے تھے اور فزیکلی بھی وہاں پر، مطلب کہ وہاں پر جو ہے خود وہاں پر انٹر ہوئے تھے تو فزیکلی بھی انٹر ہو گئے، ساتھ میں ان کی جو آئیڈیالوجی تھی تو وہ تو کمیونسٹ تھے، تو مطلب کہ دونوں طریقوں سے وہ وہاں پر ایکسپینشن اب اس کی ہو رہی تھی۔ تو اب ان کی جو بارڈر ملتا ہے ٹھیک ہے USSR کی تو افغانستان کے ساتھ، یہ جو سینٹرل ایشین کنٹریز ہے تو وہ بھی تو ان کے پارٹ تھے پہلے، تو ان کا جو ڈائریکٹ بارڈر ملتا ہے تو افغانستان کے ساتھ، اور افغانستان کا جو بارڈر ملتا ہے تو وہ پاکستان کے ساتھ ملتا ہے، اور پاکستان جو ہے وہ کیا ہے، اس کے جو ساؤتھ ہے تو عربین سی ہے۔ تو ان کا جو مین ایم تھا وہ کہتے ہیں کہ آئیڈیالوجیکل ایکسپینشن اور یہ اور وہ ٹھیک ہے، لیکن جو مین ایم تو وہ جو وارم واٹر ہے تو اس تک رسائی تھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ وارم واٹر تک وہ پہنچے۔ تو افغانستان میں انٹر ہوئے، افغانستان کے بعد ان لوگوں کا جو کوشش تھی تو وہ پاکستان کو کیپچر کرنا اور جو وارم واٹر ہے تو اس تک پہنچنا۔ یہی وجہ ہے کہ جو افغانستان میں اس سے پہلے جتنی بھی سٹرائکس وغیرہ ہوتے تھے تو اس کو جو سپورٹ کرتا تھا تو وہ رشیا اس کو سپورٹ کر رہا تھا۔ تو افغانستان میں یہ انٹر ہوئے ٹھیک ہے، تو اب پاکستان کی جو سروائیول ہے اس کے لیے بھی اب مسئلہ ہوا، پاکستان کو بھی اپنے آپ کو بچانا تھا، کیونکہ پاکستان جو ہے جو لانگ بارڈر شیئر کرتا ہے تو وہ افغانستان کے ساتھ تقریباً 2250 کلومیٹر کی بارڈر جو ہے وہ افغانستان کے ساتھ شیئر کرتا ہے، جو کہ ایک لانگسٹ بارڈر ہے۔ اب پاکستان کی تو یہ کوشش تھی کہ ان کی جو ہے جو ایک بارڈر ہے انڈیا کے ساتھ ٹھیک ہے، تو اس کو کیا جائے، اس کو کسی نہ کسی طریقے سے یہاں پر جو ہے یہ جو پرابلم ہے تو اس کو سولو کیا جائے، یا اگر سولو نہ بھی ہو تو پوری جو توجہ ہے تو صرف ایک ہی بارڈر پر رہے، باقی جو چائنا کا ہے، افغانستان کا ہے اور جو ایران کا ہے تو یہ سیکیور ہو۔ لیکن اب مسئلہ ہوا، ایک سائڈ پر جو ہے وہ انڈیا کی اور دوسری سائڈ پر جو ہے وہ افغانستان، تو اب جو انڈیا تھی تو وہ بھی تو جو USSR تھی ان کی علایت، تو پاکستان جو ہے وہ اب درمیان میں رہ گیا ٹھیک ہے۔ تو
تو اب پاکستان کے لیے مسئلہ پیدا ہوا، اور اس کے علاوہ جو ہے اس ٹائم پاکستان جو ہے جو نیوکلیر ویپنز کے تو اس پر بھی کام کر رہا تھا، کیونکہ اگر ہم دیکھیں 1974 میں جو ہے جو انڈیا ہے تو انہوں نے نیوکلیر ویپنز بنایا تھا، تو پاکستان جو ہے وہ بھی یہ کوشش کر رہا تھا کہ وہ بھی نیوکلیر ویپنز کو بنائے۔ اب اگر پاکستان کے پاس اس ٹائم نیوکلیر ویپنز ہوتا تو اگر ٹھیک ہے یو ایس ایس آر جو ہے وہ کیا ہے سپر پاور ہے، لیکن اگر وہ پاکستان پر اٹیک کرتا تو اس سے پہلے وہ تھوڑا بہت سوچتا کہ اس کے پاس جو ہی نیوکلیر جو ویپنز کے تو وہ موجود تھے، خود کو تو تباہ کرے گا ساتھ میں مجھے بھی تباہ کرے گا، تو اس پر بھی پاکستان کام کر رہا تھا۔ تو اس ٹائم جو ہے جو اختر عبد الرحمان ہے ISI کے جنرل، اور ضیاء الحق جو ہے پاکستان میں مارشل لا تھا، تو یہ دونوں کی 1-on-1 میٹنگ ہوتی ہے اور یہ دونوں ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ پاکستان جو ہے اس وار کا حصہ بنے گا، پاکستان is going to be the part of this war because survival problem for پاکستان کے لیے سروائیول کا مسئلہ تھا۔ تو اب اس میں جو ہے جو مین کنٹریز اگر ہم دیکھیں اس وار میں تو 6 کنٹریز تھے، جس میں ایک سائڈ پر USA، دوسری سائڈ پر UK اور چائنا، اور مسلم کنٹریز میں جو ہے پاکستان تھا، سعودی عرب تھا اور ایران تھا، ٹھیک ہے۔ اب آپ لوگ کہیں کہ اس میں چائنا، تو چائنا بھی اس میں تھا، چائنا جو ہے اس میں اس لیے تھا، چائنا کو اس چیز کا خدشہ تھا کہ ایسا نہ ہو کہ وہ تو چلا جا رہا ہے اور کنٹریز کو اپنے ساتھ ملا رہا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ وہ مجھے جو ہے وہ کیپچر نہ کرے، تو ان ڈر کی وجہ سے جو ہے وہ بھی یہ کوشش کر رہا تھا کہ جو USSR ہو تو اس کو کسی نہ کسی طریقے سے یہاں سے نکالا جا سکے۔ تو یہ کوشش تھی جس میں جو ہے جو فوج تھی تو وہ پاکستان کی تھی، اور جو عربین کنٹریز کے سعودی عرب ہے، ایران ہے، ان کی تھی، اور جو ویپنز پرووائڈ کر رہا تھا اور جو فائنانس جو ہے وہ پرووائڈ کر رہا تھا تو وہ USA پرووائڈ کر رہا تھا۔ اور انہوں نے وہاں پر جو آپریشن شروع کی تو اس آپریشن کا نام تھا آپریشن سائیکلون، ٹھیک ہے، جو کہ کہتے ہیں کہ اس ٹائم کا جو سب سے ایکسپینسو آپریشن تھا، جس پر تقریباً اینول جو کوسٹ تھی تو وہ تھی $30 ملین، جو کہ بعد میں پھر 1989 میں جو ہے وہ کوسٹ $630 ملین تک پہنچ گئی، اینول کوسٹ۔ اس پر اتنا خرچہ ہوتا تھا، ان کو جو ہے وہ خوراک پرووائڈ کرنا، ان کو وہ ویپنز پرووائڈ کرنا، یہ تمام چیزیں پرووائڈ کرنا، اتنا خرچہ اس پر ہوتا تھا۔ اور جو 1989 ہے جس میں جو ہے بیٹل آف جلال آباد جو ہے ہوتا ہے، تو یہ جو جلال آباد ریجن تھا تو یہ اس طرح ہے کہ جو افغانستان ہے تو یہ جو جلال آباد تھا تو جو USSR ہے تو ایک قسم کی کہہ لیں آپ لوگ کو یہ ان لوگوں کی ہیڈ کوارٹر تھی، تمام جو چیزیں جو ہے وہ ہینڈل کرتے تھے تو اس ریجن سے ہینڈل کرتے تھے، اور تمام چیزیں وہ یہاں پر موجود تھے۔ اس ٹائم ہمارے جو ISI کے جو چیف تھے تو وہ تھے جنرل حمید گل، اور پھر اس میں جو ہے کیا ہوتا ہے جو USSR ہے تو اس کو شکست ہوتی ہے، اور پھر وہ باقاعدہ جو ہے وہ اناؤنس کرتے ہیں 1989 میں کہ ہم وڈرا کریں گے افغانستان سے، ٹھیک ہے، اور پھر جو ہے وہ افغانستان سے وڈرا کرتے ہیں، ٹھیک، لیکن اس میں جو ہے اس کو نکالنے میں تقریباً 10 سال لگ گئے۔ 79 میں انہوں نے اٹیک کیا تھا، انٹر ہوئے تھے، اور 89 میں جو ہے وہ یہاں سے چلے گئے، تو مطلب کہ اس کو نکالنے میں اتنا ٹائم لگ گیا۔ پھر 1991 میں جو ہے سوویت یونین جو ہے اس کو ڈیزولو کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، جس سے جو سینٹرل ایشین کنٹریز کے تو وہ جدا ہوتے ہیں۔ اب جو USSR ہے تو وہ افغانستان سے چلا گیا، تو اب جو افغانستان ہے تو اس میں جو ریبیلز گروپ تھے، جو چھوٹے چھوٹے گروپ تھے، تو اب ان کے درمیان لڑائی شروع ہو گئی۔ 1991 سے آنورڈ جو ہے افغانستان میں سیویلین وار شروع ہو گیا، ٹھیک ہے، کہ اب افغانستان میں جو گورنمنٹ ہے تو وہ کس کی ہونی چاہیے، جس میں 3 جو بندے تھے جو کہ بہت مشہور تھے، جس میں گلبدین حکمت یار خان تھا، ٹھیک ہے، گلبدین حکمت یار، اور یہ جو ہے حزب اسلامی ایک پولیٹیکل پارٹی تھی، ایک گروپ تھی جس کو لیڈ کر رہا تھا، اور افغانستان میں جو ہے جو سب سے سٹرونگ جو گروپ تھا تو وہ اس کا تھا، اور جو USSR کو نکالنے میں بھی ان لوگوں کا امپورٹنٹ رول ہے۔
احمد شاہ مسعود تھا دوسرا، یہ بھی ایک پولیٹیکل اور ملٹری لیڈر تھا، اس جنگ میں بھی اس جنگ میں موجود تھا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ جو تیسرا تھا تو وہ تھا برہان الدین ربانی، تو یہ بھی ایک پولیٹیشین تھا، اور یہ جو ہے بعد میں افغانستان کا جو ہے پریزیڈنٹ بھی رہ چکا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ان کے درمیان لڑائی چل رہی تھی، ایک کہہ رہا تھا کہ میں جو ہے کنٹری کا جو ہے پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر بنوں گا، میں رن کروں گا، تو ان ریبیلز گروپ کے درمیان لڑائی چل رہی تھی۔ اب جو پاکستان تھا تو پاکستان نے ان سے کہا کہ ہماری جو کوشش تھی وہ یہ تھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے جو یو ایس ایس آر ہے جو افغانستان میں انٹر ہوئے ہے تو ان کو نکالا جائے، اور اس کنٹری میں جو ہے آپ لوگ امن سے رہے۔ اب وہ تو نکل گئے، لیکن آپ لوگ تو اپنے آپس میں لڑتے جھگڑتے ہوں، تو یہ تو ہمارا ایم نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ ایک تو پاکستان جو ہے ان کی جو ہیلپ کر رہا تھا، تو اس لیے پاکستان کی، جیسے کہ میں نے کہا کہ سروائیول کا پرابلم تھا، اپنا جو لانگسٹ بارڈر ہے تو اس کو بچانا تھا، اپنے کنٹری کو بچانا تھا کہ مجھ پر حملہ نہ کریں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے جو مسلمان بھائی ہے، افغانستان والے ہیں، مسلمان ہیں، تو ان کی ہیلپ آؤٹ کرانا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے جو ہے پاکستان نے ان کی ہیلپ کی، لیکن اب یہ لوگ جو ہے آپس میں لڑنے بیٹھ گئے، تو پاکستان والوں نے جو ہے یہ جو تینوں جو لیڈرز تھے تو ان کو بلایا خیبر پختونخوا میں، کیپٹل پشاور میں 1993 میں اس کی میٹنگ ہوتی ہے جس کو پشاور پیکٹ کہتے ہیں، ان کو بلاتا ہے، اور ان کے درمیان جو میٹنگ ہوتی ہے اس میں جو گلبدین حکمت یار ہے تو وہ اس میں نہیں آتا، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ جو حزب اسلامی گروپ ہے تو یہ ایک سٹرونگسٹ گروپ ہے، اور ہماری جو ہے افغانستان میں حکومت ہونی چاہیے اور آئے گی، اور ہم جو ہے اس کو وہ بائی فورس اس کو لائیں گے، تو وہ یہاں پر نہیں آئے۔ باقی جو تھے احمد شاہ مسعود تھا یا برہان الدین ربانی تھا تو وہ آئے، اس کے علاوہ باقی تو اب وہ تو نہیں تھا، لیکن پاکستان نے جو ہے کیا اس کو پریزیڈنٹ ڈکلیئر کیا کہ وہ جو ہے کنٹری کا پریزیڈنٹ ہوگا گلبدین کو، ٹھیک ہے، اور جو ڈیفنس منسٹر ہوگا تو وہ احمد شاہ مسعود ہوگا۔ لیکن یہ جو دونوں تھے تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ ایگری نہیں تھے، ٹھیک ہے، ایگری نہیں تھے کہ نہیں، ایک دوسرے کے ساتھ وہ کام نہیں کرنا چاہتے تھے۔ تو اب ان کے درمیان یہ چیزیں چل رہی تھی کہ افغانستان میں جو ہے ایک ریلیجیس مائنڈ سیٹ کے لوگ جو ہے وہ ابھرتے ہیں، آتے ہیں، اور کریٹ نیو گروپ ان 1994 میں جو ہے وہ نیو گروپ جو ہے بناتا ہے طالبان کے نام سے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو مین ایم تھا کہ ان لوگوں کو یہاں سے نکالنا، کیونکہ اسلامک لوگ تھے، تو افغانستان تو یو ایس ایس آر والے جو کہ ہم کہتے کہ وہ یہاں پر کمیونزم پھیلا رہے تھے، تو ہمارا جو ایم تھا کہ کمیونزم یہاں پر نہ پھیلے، یہاں پر جو ہے ان کو نکالے اور اپنی جو ریلیجن ہے تو اس کی پریکٹس یہاں پر کریں، ہمارا جو مین ایم تھا۔ تو اب آپ لوگ جو ہے اپنے آپس میں جو ہے لڑنے جھگڑنے بیٹھ گئے، تو یہ جو طالبان تھے یہ ریلیجیس ٹائپ پیپل تھے، تو انہوں نے جو ہے کیا اٹیک کیا کندہار پر، انہوں نے اٹیک کیا۔ اس ٹائم جو کیپٹل تھا وہ تو کابل تھا، لیکن انہوں نے اٹیک کندہار پہ کیا اور اس کو نیا جو کیپٹل ہے اس کو ڈکلیئر کیا، ٹھیک ہے۔ وہ جو باقی تھے تو وہ تو اسی کوشش میں تھے کہ کیا کرے کہ کابل کو وہ کیپچر کرنا تھا، لیکن انہوں نے کندہار ہی کو کیا نیو کیپٹل ڈکلیئر کیا۔ اب یہ ہوا اور گورنمنٹ جو ہے انہوں نے بنائی، تو اب وہ جو ریبیلز گروپس تھے تو وہ ایک سائٹ پر تمام جو ہے وہ اکٹھے ہو گئے، تو وہ ایک سائٹ پر ہو گئے اور دوسری سائٹ پر طالبان ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اور ان کو نام دیا ایک سائٹ پر طالبان اور دوسری سائٹ پر ناردرن الائنس، ان کو نام دیا ناردرن الائنس، اور جو ناردرن الائنس تھا تو ان کو لیڈ کر رہا تھا احمد شاہ مسعود، ٹھیک ہے، جو کہ پہلے الگ تھا تو اس کو وہ لیڈ کر رہا تھا، لیکن اس میں بھی وہ جو گلبدین حکمت یار ہے تو وہ اس میں نہیں تھا، ان کے ساتھ ناردرن الائنس میں نہیں تھا۔ اور جو طالبان ہے تو اس کو لیڈ کر رہا تھا ملا عمر،
تو اب ایک سائڈ پر ملا عمر طالبان اور دوسری سائڈ پر نرن الائنس احمد شاہ مسعود. ٹھیک ہے. تو اب پاکستان پرپس نو رشیا ان افغانستان. ٹھیک ہے. گورنمنٹ ان افغانستان ڈیڈ ہیلپ پاکستان کی جو کوشش تھی کہ رشیا کو نکالیں اور یہاں پر ایسی گورنمنٹ ہو جو کہ پرو پاکستان ہو، وہ گورنمنٹ پرو پاکستان ہو اور وہ پاکستان اور اس گورنمنٹ کی آپس میں ریلیشن اچھی ہو تاکہ یہ بارڈر بھی سیکیور ہو اور دونوں جو ہے وہ مسلم کنٹریز کے تو ریلیشن بھی اچھی ہو. تو اب یہ جو لوگ آ گئے طالبان، تو پاکستان جو ہے اس طالبان کو سپورٹ کرنے لگے. ٹھیک ہے. اور یہ طالبان اتنی تیزی سے جو ہے وہ ایریاز کو کیپچر کرتے تھے کہ تقریباً 1996 اپروکسیمیٹلی 95% افغانستان کیپچر بائے طالبان نے تقریباً 95% افغانستان کو انہوں نے کیپچر کیا. ٹھیک ہے. سوائے کابل کے بھی کچھ ریجنز کو جو ہے انہوں نے کیپچر کیے تھے، باقی جو ہے انہوں نے پورے افغانستان کو کیپچر کیا تھا. تو اب جو طالبان ہے تو ان کو سپورٹ کون کر رہا تھا؟ پاکستان. اور دوسری سائڈ پر جو ہے جو ناردرن الائنس تھی تو ان کو سپورٹ ایران کر رہا تھا. ٹھیک ہے. اس میں یہ ہے کہ ایران جو ہے، لیکن اس سے یہ فرق نہیں پڑتا تھا پاکستان اور ایران کی اس ٹائم جو ریلیشنز تھی تو وہ خراب نہیں تھی. اس کی وجہ سے ان گروپس کو تو سپورٹ کر رہا تھا لیکن ریلیشنز جو ہے وہ دونوں کنٹریز کی اچھی تھی. لیکن ایک واقعہ جو ہے وہ سامنے آتا ہے 1997 میں 1998 اس کے درمیان کلنگ ہوتی ہے ایک شیعہ کمیونٹی کی جو کہ طالبان کرتے ہیں اور بہت بے رحمی سے جو ہے وہ شیعہ کمیونٹی کو مارتا ہے. تو اب جو ایران ہے تو وہ پاکستان سے کہتا ہے کہ آپ طالبان کو سپورٹ کرنا بند کریں. ٹھیک ہے. کیونکہ یہ جو طالبان تھی تو یہ تھے ہم کہتے ہیں سنی مسلم تھے اور وہ جو نردن الائنس والے تھے تو وہ تھے شیعہ مسلم. تو ایران جو ہے وہ بذات خود شیعہ مسلم کنٹری ہے اور جو پاکستان ہے تو یہ سنی مسلم اسٹیٹ ہے. تو پاکستان طالبان کو سپورٹ کر رہا تھا اور وہ جو ہے اس کو کر رہے تھے. تو ان سے جو ہے دونوں کے درمیان جو ریلیشنز تھے تو وہ خراب ہو گئے. لیکن پھر جو ہے ان کی جو گورنمنٹ چلتی ہے تو وہ تقریباً 2001 تک ان کی گورنمنٹ چلتی ہے. اور پھر جو ہے 9/11 ہم کہتے ہیں کہ 9/11 کا انسیڈنٹ ہوتا ہے جس میں جو ورلڈ ٹریڈ سینٹر ہے تو اس پر جو 2 ایروپلینس ہے تو وہ جاتے ہیں اور اس کو ہٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد جو ہے امریکہ وہ یہ بلیم کرتا ہے. ٹھیک ہے. وہ الزام یہ لگاتا ہے کہ یہ کس نے کیا؟ اسامہ بن لادن نے کیا. تو اب امریکہ جو ہے وہ ایک بار پھر جو ہے پاکستان کی ہیلپ وہ لے رہا تھا. پاکستان سے کہا کہ آپ ہمیں راستے پرووائڈ کریں تاکہ ہم وہاں پر آپریشن کریں، اسامہ بن لادن کو پکڑے اور یہ جو ٹیررسٹ ہے تو اس کو مارے. ٹھیک ہے. تو پاکستان کی جو سورنٹی ہے اور سروائیول ہے تو اس کے لیے ایک بار پھر جو ہے مسئلہ پیدا ہوا. پاکستان میں 2004 میں ڈرون اٹیکس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جو سلالہ چیک پوسٹ ہے، اس کے علاوہ جو ہے 2011 میں پھر جو ہے اسامہ بن لادن ہے تو اس کا انکاؤنٹر جو کہ موجود تھا یا نہیں وہ ابھی تک صحیح طریقے سے پتہ نہیں چلا، لیکن امریکہ والوں کا کیا کہنا. ٹھیک ہے. اور تو امریکہ جو ہے وہ امریکہ خود اس کے ساتھ جو ہے پوری جو نیٹو کنٹریز تھے تو وہ بھی تھے اور جو ISAF والے ہیں تو وہ بھی تھے اور انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے افغانستان میں جائیں گے اور وہاں پر آپریشن کریں گے. تو اب پاکستان پہ جو ہے بہت زیادہ پریشر جو ہے وہ اس لیے تھا، اگر دیکھیں تو اس کی جو ہے ایک سائڈ پر رشیا کے ساتھ اس کی نہیں بنتی تھی. ٹھیک ہے. دوسری سائڈ پر دیکھیں انڈیا، تو انڈیا جو ہے وہ الائی تھا USSR کا. اور اس جو ایران کی سائڈ پر دیکھیں تو ایران میں جو ہے 1979 میں جو ایرانین ریولوشن آیا تھا تو ان کے ساتھ بھی جو ہے اب ان کی جو ریلیشن تھی تو وہ اچھی نہیں تھی. تو اب ایک جو راستہ بچتا ہے تو وہ پاکستان کا بچتا ہے جو کہ پاکستان سے افغانستان میں انٹر ہوتے ہیں. تو اب پاکستان کی جو ہے اس ٹائم مجبوری تھی کہ وہ جو امریکہ ہے تو وہ ان کی ہیلپ کریں. وہ اس لیے کیونکہ امریکہ جو ہے اس ٹائم پوری دنیا کی جو ہمدردی تھی تو وہ ان کے ساتھ تھی، جس نے جو ہے پاکستان سے کہا کہ آپ ہماری ہیلپ کریں اور اگر آپ ہماری ہیلپ نہیں کرتے
تو ہم یہ مانیں گے کہ آپ اگر ہمارے ساتھ نہیں ہے، ہمیں سپورٹ نہیں کرتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ جو ٹیررسٹ ہے تو ان کو سپورٹ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ جو انسیڈنٹ ہوتا ہے تو اس میں جو ہے بہت سارے کنٹریز کے لوگ جو ہے اس میں مرتے ہیں، تو پوری دنیا کی جو ہمدردی تھی تو ان کے ساتھ تھی۔ تو اب اگر پاکستان جو ہے ان کی ہیلپ آؤٹ نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک سائڈ پر جو ہے پاکستان اور دوسری سائڈ پر پوری دنیا۔ تو پاکستان جو کہ ایک کمزور سٹیٹ ہے تو کس طریقے سے جو ہے اس کو یہ کرتا، تو مجبوراً جو ہے اب اگر پاکستان چاہے یا نہ چاہے، چاہتا یا نہ چاہتا، نہ چاہتے ہوئے بھی انہوں نے امریکہ کی ہیلپ کی، ٹھیک ہے۔ اور امریکہ جو ہے پھر کیا انٹر ہوتا ہے، پاکستان جو ہے اس کو ڈیفرنٹ بیسز پرووائڈ کرتا ہے جو کہ وہاں پر انٹر ہوتا ہے اور وہاں پر آپریشنز شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جو 9/11 اٹیک ہے تو اس پر ہم ایک الگ سی ویڈیو بنائیں گے کہ یہ جو 9/11 انسیڈنٹ ہے تو یہ کیا ہے۔ تو یہ جو وار آن ٹیرر لیکچر تھا تو اس کو ہم نے دیکھا، جو امپورٹنٹ انفارمیشن تھی وہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی۔ انشاءاللہ مزید جو کرنٹ افیئر ہے اس کی جو لیکچرز ہیں تو بھی ہم اسی چینل پر اپلوڈ کریں گے۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔